संग के माने होते हैं पत्थर के, और पत्थर अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो जाहिरी तौर पर बेजान है, लिहाजा पूरी जिंदगी हमेशा वो बाकी रहता है। उसके लिए नाबूदी का मामला नहीं है कि पत्थर खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर पत्थर है तो वो बाकी रहेगा। कब तक बाकी रहेगा? आप कभी कभी सुनते भी रहते हैं टीवी वगैरह पर कि फला जगह पत्थर मिला तो वो 90,000 साल पहले का है, 50,000 साल पहले का। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर की जो है वो कोई उम्र नहीं है, कितना पुराना पत्थर हो कोई मसला नहीं है। संग बुनियाद इसीलिए कहा जाता है कि जब संग बुनियाद रखी जाएगी तो जब तक वो पत्थर बाकी रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले और यही चीजें हैं बाक़ियातुस सालिहात। संग बुनियाद इसी जो है वो है बाक़ियाते सालिहात, ऐसी नेकियां जो हमेशा बाकी रहने वाली हों। अब ये तौफीक अल्लाह देता किसे है? तामीर मस्जिद की, भाई साबाने दौलत तो बहुत से लोग हैं, दुनिया में दौलत की कमी नहीं है, न तो पैसे वालों की कमी है न तो पैसों की कमी है। बहुत से लोगों को जो है वो 100 रुपए की भी तौफीक नहीं होती है, बहुत से लोगों को 5 रुपए की भी तो पैसे हैं मगर तौफीक नहीं होती। क्यों? वजह क्या है? ये तौफीक क्यों नहीं होती? तो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, बस अल्लाह की मसाजिद की तामीर करता है। कौन करता है? वो काबिल तवज्जो है। कुरान ने जो बयान किया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह कि जो है वो अल्लाह के घरों की, अल्लाह की मस्जिदों की तामीर करता है। बस कौन करता है? मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है बस वही अल्लाह के घरों की तामीर करता है। ये इस बात की दलील है जब तक अल्लाह की तौफीक न मिले इंसान मस्जिद की तामीर नहीं कर सकता। जब अल्लाह इंसान के अंदर वो तवानाई, वो कुव्वत, वो ताकत जिसे हम आप तौफीक कहते हैं, जब तक अल्लाह दे न दे उस वक्त इंसान कोई नेक काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें और आपको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, जो इंसान जितना अल्लाह से करीब होता जाता है उतना अल्लाह की तौफीक बढ़ती जाती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातें तो बहुत सी है। मस्जिद बहरहाल मस्जिद है। मस्जिद के लिए सबसे पहली चीज ये है कि मस्जिद नजिस न हो। मस्जिद को पाक हो, पाकीज़ा होना चाहिए, यानी मस्जिद नजीस बनवा ही नहीं सकते। मस्जिद की बुनियाद क्या है कि उसे अब पाक ही रखना है। ये नहीं कि आप मस्जिद को नजीस कर दें। लिहाजा हम कैसे तामीर करते हैं? कलमा पढ़ने वाले मजदूर ले आते हैं, कलमा पढ़ने वाले मिस्त्री ले आते हैं, ताकि अब मस्जिद जो अल्लाह ने ये जमीन पाक बनाई है और पाक व पाकीज़ा है, किसी एतबार से नजिस न होने पाए, नजिस न हो। क्यों? इसलिए कि वहां पर अल्लाह की इबादत करना है, अपने सर को खुदा की बारगाह में रखना है
اور جب تک طہارت نہ ہوگی تب تک عبادت قبول بھی نہیں ہوگی، جب تک پاکیزگی نہ ہوگی تب تک اللہ ہمارے سجدے کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا حکم دیا شریعت نے کہ دیکھو مسجد کی بنیاد بھی پاک ہونا چاہیے اور مسجد کی تعمیر بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمیشہ اسے پاک رکھنا چاہیے، مسجد کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک۔ اگر جو ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد بناتے ہیں تو اسے ہم آپ نجس نہیں کر سکتے، ہم آپ اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ تو جس کی یہ اصل خانہ کعبہ ہے، جو خانہ کعبہ اصل ہے، تو کیا وہاں پر نجاست کا امکان ہے؟ جب یہاں نجاست نہیں ہے، اللہ کہہ رہا تمہیں پاک ہی رکھنا ہے، نجس نہ ہونے پائے ہمارا گھر، تو جو اصل مسجد ہے خانہ کعبہ، کیا وہاں نجاست کا امکان ہے؟ وہاں نجاست کا امکان نہیں ہے۔ کیوں نجاست کا امکان نہیں ہے؟ اس لیے امکان نہیں ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے آواز دیا الطاہرہ بیتیا، اے ابراہیم و اسماعیل آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیے یا پاک کیجئے۔ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ بنایا ہے معصوم ہاتھوں نے، تعمیر ہے معصوم ہاتھوں کی، جہاں پر معصوم ہاتھ لگے ہیں وہاں پر نجاست کا امکان نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے کہا اے ابراہیم و اسماعیل آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیے، پاک کیجئے نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ انہیں پاک رکھیے، بالکل یہی الفاظ اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کہا مطہرہ، آپ ان دونوں کو پاک رکھیے، پاک کیجئے نہیں۔ یہاں پر کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کا ارادہ پاک کرنے کا نہیں بلکہ پاک رکھنے کا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھ دے محمد اللہ کا ارادہ پاک رکھنے کا ہے۔ بس فرق یہ ہے جب اللہ نے اپنے گھر کی طہارت کی ذمہ داری دی تو ذمہ دار انبیاء کو بتایا، اور جب اہل بیت کی طہارت کی باری آئی تو اللہ نے اللہ ذمہ دار ہے انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اس طہارت و پاکیزگی کے مرکز کا نام ہے فاطمہ، اور اس طہارت و پاکیزگی کے محور کو حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کے والد بزرگوار نے بہت سی احادیث کو بیان کیا، روایات آپ سنا کرتے ہیں، تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے، صرف ایک بات اس کے بعد آپ کے زحمت کو مجھے تمام کرنا ہے۔ واقعہ روزانہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ مسجد پیغمبر میں ایک سائل آیا رسول اللہ کی مسجد میں، اور سائل نے آ کر کے سوال کیا کون ہے جو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دے اور جو بے لباس ہے اسے لباس دے دے اور اس کے بعد پھر ایک سواری مجھے دے دے اور جو سواری مجھے گھر تک پہنچا دے۔ در مسجد پیغمبر پر اصحاب کا مجمع ہے، رسول اللہ نے آواز دیا تم میں سے کون ہے جو اس سائل کی باتوں کو پورا کر سکے؟ مسجد میں خاموشی تھی، سناٹا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکثر یہ ہوتا تھا جب مسجد سے جواب نہیں ملتا تھا تو رسول اللہ سائل کو کہیں اور نہیں بلکہ در فاطمہ ہی پر بھیجتے تھے۔ لہذا آپ نے آواز دیا سلمان اس کو میری بیٹی
فاطمہ کے دروازے پر پہنچا دو۔ شہزادی کے دروازے پر پہنچا، دفع الباب کیا سائل نے، پوچھا کون؟ جواب دیا میں سائل ہوں، میری یہ ضرورت ہے، کیا آپ مجھے کچھ عطا کر سکتی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ تو نہیں ہے، ہاں میرے گلے میں ایک ہار ہے، یہ لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر کے اپنی ضرورتوں اپنی حاجتوں کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد بیوی نے دیا، اور وہ ہار لے کر کے بازار میں بیچنے کے لیے نہیں گیا، مسجد پیغمبر میں رسول اللہ نے پوچھا کیا کچھ ملا؟ کہا آپ کی بیٹی نے مجھے ایک ہار دیا ہے، اور کہا کہ اس کو فروخت کر دو، اس کو بیچ دو، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو اب اس سائل نے کچھ نہیں کہا، روایت میں یہ ہے رسول اللہ نے اعلان کیا، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میری بیٹی کے اس ہار کو خریدے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا پیغمبر نے کہ خریدے گا، تو ایک بار آپ نے آواز دیا کہ یاد رکھو جو بھی اس ہار کو خریدے گا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ اسی ہار کے خریدنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ روزانہ واقعہ سنا کرتے ہیں، جناب عمار یاسر آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس ہار کو میں خریدوں گا۔ ابھی چند دن پہلے جنگ خیبر سے لوگ واپس آئے تھے، اور وہاں پر اتنا زیادہ سونا ملا تھا مسلمانوں کو کہ تمام مسلمان اور سارا مدینہ بالکل خوشحال ہو گیا تھا۔ لہذا وہ مال غنیمت خیبر والی جناب عمار یاسر کے پاس تھی، آپ نے اس سائل کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر کے گئے، ایک اونٹ دیا، ایک یمنی چادر دیا، اور اس کے بعد کچھ درہم و دینار دیے اور کھانے دیے، اور اس کے بعد ایک غلام سے کہا یہ اس کو لے کر کے جاؤ اور پیغمبر اسلام کے حوالے کر دو۔ غلام لے کر کے آیا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو دیا، پیغمبر اسلام نے اس سائل کو دیا، اور ساری تفصیل بہرحال ایک بار جب اسے سب کچھ مل گیا، مسجد نبوی ہے، پیغمبر اسلام ہے، تمام اصحاب کرام ہیں، سائل نے خوش ہو کر کے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اللہم آتے فاطمہ، دعا کرنے کیا کہا؟ اللہم آتے فاطمہ، روایت کا آخری جملہ اللہم آتے فاطمہ، اے پروردگار فاطمہ کو عطا کر، فاطمہ کو عطا کر، ما لا عین رأت وأذن سمعت، کیا چیز عطا کر فاطمہ کو؟ فاطمہ کو وہ چیز عطا کر کہ آج تک اس چیز کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو اور کسی کان نے سنا نہ ہو۔ فاطمہ کو وہ چیز عطا کر کہ ایسی چیز نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو۔ اور اس کے بعد روایت کا آخری جملہ یہ ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کے فاطمہ کے بارے میں دعا کیا۔ ایک بار پیغمبر اسلام نے سنا، اور پیغمبر اسلام مخاطب ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، جو تو نے دعا کیا ہے اللہ نے اسے پہلے ہی قبول کر رکھا ہے۔ جو تو نے دعا کیا کہ تو فاطمہ کو ایسی چیز عطا کر نہ کسی کان نے سنا ہو اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، اللہ نے وہ چیز پہلے ہی فاطمہ کو عطا کر دیا۔ آخری جملہ پیغمبر اسلام نے جب یہ کہا تو اس سائل نے کہا یا رسول اللہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ نے پہلے ہی عطا کر دیا ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو کسی اور کے نزدیک
تحقیق نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے آواز دیا، تم نے پہچانا نہیں کہ آخر فاطمہ کیا ہے، اور وہ چیز جو اس کے علاوہ کسی اور نے اس آنکھ کو دیکھا نہیں ہے اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، اللہ نے پہلے قبول کر لیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو میرا جیسا باپ دیا ہے، علی جیسا شوہر دیا ہے، حسنین جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی بلندیوں اور بزرگیوں کا، ہمارے اس عمل خیر کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار اس مسجد کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے ان کے مال میں خیر برکت عنایت فرما۔ پروردگار ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس عمل خیر کے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار تمام مومنین کے مال میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار تعمیر مسجد و کرنے والوں کی توفیق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار ہمیں دونوں جہان کی تمام نیکیاں اور خوبیاں عطا فرما، ہمیں دونوں جہان کے تمام شر اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رجب علی ابن جعفر علی بدوانی کو اصال فرمائے۔